बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 16 मार्च और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ टेंशन्स एक मरतबा फिर से आपको मालूम होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ ग्रैब किए हुए हैं वो स्ट्राइक्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के बाद यमन के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये डिसाइसिव स्ट्राइक्स हैं और जहन्नुम के दरवाजे हमने यमन पर खोल दिए हैं। यमन की जानिब से रिटेलिएटरी बयान भी सामने आया, बल्कि रिटेलिएशन भी प्रैक्टिकली यमन की जानिब से स्टार्ट कर दी गई है। इसकी डिटेल्स आपको बताने से कबल वजह पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई इसकी वजह क्या है। अब कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आपको याद होगा कि गजा जंग बंदी मुआहिदा अनाउंस किया गया था और कतरी प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया था कि 3 मराहिल पर मुश्तमिल ये गजा जंग बंदी मुआहिदा है। पहले मरहले के अंदर 33 कैदी हमास की जानिब से इसराइली कैदी रिहा किए जाएंगे और बदले में जो इसराइल है, जो सहूनी है, वो तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। और इस पहले मरहले के दौरान जब ये तबादला हो रहा होगा तब हम दूसरे मरहले पर जो नेगोशिएशंस हैं वो दोहा के अंदर भी और कायरो के अंदर भी, मिस्र के अंदर ये जो नेगोशिएशंस हैं दूसरे मरहले पर वो जारी रखी जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया ओवल ऑफिस के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की बयानबाजी स्टार्ट कर दी गजा को लेकर, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को इजिप्ट या फिर जॉर्डन मुंतकिल करने से मुतल्लिक। तो इस बयानबाजी ने भी सहूनियों को हल्लाशेरी दी कि सहूनियों ने पहले मरहले के दौरान दूसरे मरहले की नेगोशिएशन स्टार्ट करने की बजाय जो गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए जो चीज़ें तय पाई थीं पहले मरहले के दौरान, जो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि एड के ट्रक्स दाखिल होंगे, फिर जो मोबाइल होम्स हैं वो दाखिल होंगे गजा की पट्टी के अंदर, और जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको इजिप्ट या फिर जॉर्डन या फिर दीगर कंट्रीज़ के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी सहूनियों ने रोकना स्टार्ट कर दिया और जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ सहूनियों की जानिब से आज के दिन तक रिपोर्ट हो रही हैं। इवन कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि 9 मज़ीद फ़लस्तीनियों को इन सहूनियों ने शहीद किया। और जब से कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जंग बंदी मुआहिदा अनाउंस किया गया तब से लेकर आज तक 151 मासूम फ़लस्तीनियों को इन सहूनियों की जानिब से शहीद किया गया। यानी कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इन सहूनियों की बहुत ज़्यादा जो जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो पहले फ़ेज़ के दौरान सामने आई। अब वजह डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी को कह लें या फिर जो सालस है, जो कतर और मिस्र वगैरह हैं उनके ढीले रद्द-ए-अमल को कह लें। जाहिर है कि सालस जो है वो गारंटर होता है अगर किसी जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं जो कि आपने ही अनाउंस किया, तो आपने अपनी ज़बान को तालू से तो नहीं चिपका लेना, या फिर आपने कुछ तो बोलना है, कुछ तो रोल प्ले करना है। एक साइड पर आपका टिल्ट तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आप आंखें बंद कर लेते हैं अगर सहूनियों की जानिब से कोई जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ सामने आती हैं जो आपने ही अनाउंस किया है। तो थोड़ा सा तो एक सालस का किरदार इनको भी अदा करना चाहिए था। बहरहाल अब इस सूरत हाल में सामने कौन आता? इस सूरत हाल में यमन के हौसी मुजाहिदीन सामने आए। और यमन के हौसी मुजाहिदीन आपको मालूम है कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के दौरान 1 साल से ज़ायद के अरसे इन्होंने रेड सी के अंदर इसराइली लिंक्ड शिप्स को भी टारगेट किया और इसराइल पर भी मुतअद्दिद मरतबा इन हौसी मुजाहिदीन के ड्रोन्स और मिसाइल हमले रिपोर्ट होते रहे। फिर इन्होंने ये हमले बंद करने का ऐलान कर दिया था जो ही कतर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जंग बंदी अनाउंस की गई थी। लेकिन जो ही इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ सामने आने लगी तो हौसी तर्जमान की जानिब से बयान सामने आया कि अगर ये इसी तरह से एड के ट्रक्स को रोकते रहे, जंग बंदी के दूसरे मरहले में ये दाखिल ना हुए या फिर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को इनकी जानिब से टारगेट किया जाता रहा, तो हम रेड सी के अंदर जो इसराइली लिंक्ड शिप्स हैं उनको हम फिर से टारगेट करने लगेंगे और सहूनियों के ऊपर हमारे मिसाइल और ड्रोन हमले जो हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने बयान जारी किया सहूनियों की वायलेशंस पर और सहूनियों को एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की अपने तय। हौसी मुजाहिदीन ने कितनी दूर हैं और एक ग्रुप है हौसी मुजाहिदीन का एक ग्रुप है और इनकी जानिब से जो अपने तय जो भी ये प्रेशराइज कर सकते हैं लाख बेहतर है। OIC ममालिक से लाख बेहतर है, अरब कंट्रीज से और तमाम के तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनसे लाख बेहतर और लाख बड़ा ये प्रेशर है जो हौसी मुजाहिदीन की जानिब से इन सहूनियों पर डाला गया। तो इसका जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर,
کہ جی ان کی جانب سے یہ جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، یہ انٹرنیشنل شپنگ روٹ کو یہ جس طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں جو حوثی ہیں، تو یہ وجہ ہے کہ میں نے ڈیسائسو سٹرائکس کا آرڈر دیا ہے یمن کے سنا، دارالحکومت سنا سمیت 5 مقامات پر۔ یہ ہیوی قسم کی سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انٹرنیشنل شپنگ روٹ ہے، یعنی کہ یہ جو راستہ ہے باب المندب والا، یہ ریڈ سی والا جو یمن کے راستے سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، یہ پھر آگے سوئز کنال ہو یا پھر جو پیناما کنال ہے، اسی راستے سے گزر کر جو انٹرنیشنل شپنگ ہے وہ یہیں سے جاتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے ڈیسائسو سٹرائکس کا آرڈر دے دیا ہے، اور سٹرائکس رپورٹ ہوئیں۔ سیٹرڈے کو یہ سٹرائک سٹارٹ ہوئیں اور کئی گھنٹوں یہ سٹرائکس جو ہیں وہ یمن کے اوپر رپورٹ ہوتی رہیں، ایون کہ سنڈے جو ارلی مارننگ ہے، سنڈے تک یہ سٹرائکس رپورٹ ہوتی رہیں امریکہ کی، جس کے نتیجے میں ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 31 شہادتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تو یہ کہا آپ سے کچھ دیر قبل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم نے حوثی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ایران کو بھی امریکہ کی جانب سے وارن کیا گیا کہ یمنی حوثی مجاہدین کی مدد سے یا پھر ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے سے باز رہا جائے۔ بہرحال حوثی مجاہدین کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ایک تو امریکہ نے یہ جو انٹرنیشنل شپنگ روٹ کو ٹارگٹ کرنے کا الزام ہمارے اوپر عائد کیا ہے تو بالکل غلط ہے، سراسر غلط یہ بیان ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جانب سے سٹارٹ ہی سے صرف اسرائیلی لنکڈ شپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور اب بھی ہم نے غزہ کے اندر جو بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں تو ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہم نے اسرائیلی لنکڈ شپس کو ٹارگٹ کرنے کا بیان ہماری جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا جانا یا پھر ہماری سالمیت کو ہٹ کیا جانا، تو اس کا جواب ہماری جانب سے دیا جائے گا۔ اور جواب میں آپ کو بتا دوں کہ صہیونی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اب سے کچھ دیر قبل کہ ایک میزائل حملہ رپورٹ ہوا ہے، اور رپورٹڈلی حوثی مجاہدین کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا جو کہ صحرائے سینا کے اندر، ایجپٹ کے اندر جا کر صہیونی میڈیا کے مطابق یہ میزائل گرا ہے۔ بہرحال صہیونیوں نے اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور صہیونی ترجمان نے یہ کہا اپنی فوجوں کو کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یمن کے حوثی مجاہدین کی جانب سے ہیوی قسم کے حملے، ڈرون حملے، میزائل حملے رپورٹ ہو سکتے ہیں، نہ صرف اسرائیل کے اوپر بلکہ ریڈ سی کے اندر بھی۔ لیکن امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس طرح سے کہا انٹرویو کے دوران کہ اگر یمن کے حوثی مجاہدین باز نہ آئے تو پھر یہ ڈیسائسو سٹرائکس کا آرڈر دیا جا چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور آنے والے چند گھنٹوں میں، آنے والے چند دنوں میں بھی امریکہ کی یہ سٹرائکس جو ہیں وہ فیصلہ کن سٹرائکس ہیں۔ جب تک یمن کے حوثی مجاہدین کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا یا پھر ایران کی جانب سے ان کو باز رہنے کا نہیں کہہ دیا جاتا، تب تک امریکہ کے یہ آپریشن یمن کے اوپر جاری رہ سکتا ہے، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس طرح سے کہا۔ اور درمیان میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا، سرگئی لیوروف کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، رشیا کے فارن منسٹر کی، مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایک تو لیوروف اور روبیو نے جو سعودی عربیہ کے اندر مذاکرات کی بیٹھک ہے، ایک ہی بیٹھک ہوئی ہے آپ کو یاد ہے امریکہ اور رشیا کے درمیان، تو اس کی بحالی پر بات کی، ڈیٹ کوئی کنفرم نہیں کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک جو اگلا دور ہے، دوسرا دور، وہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ اور اس امپورٹنٹ مذاکرات کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف یورپ بلکہ اوورآل جو رشیا اور امریکہ کے درمیان جو بھی معاملات ہیں انکلوڈنگ یورپ اور مشرق وسطیٰ بھی، اور سرگئی لیوروف نے اس کال کے دوران بھی یہی کہا کہ جو یمن کے اوپر سٹرائکس آپ کی رپورٹ ہوئی ہیں تو ان کو روک دیا جائے، اور معاملات جو ہیں وہ بات چیت کی ٹیبل پر حل کرنے چاہیے، جس کی ثالثی رشیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے یورپ کے اندر یوکرین اور یورپ کی جو جنگ ہے اس کی ثالثی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کر رہا ہے رشیا اور یورپ کے درمیان، رشیا اور یوکرین کے درمیان، تو اسی طرح سے رشیا نے یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ثالثی کرنے کے لیے رشیا تیار ہے، اور یہ بمباری جو ہے یمن کے اندر یہ جو آپریشن ہے یہ آپ کی جانب سے بند کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ تو فرسٹریشن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو ایک خط بھیجا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، آیت اللہ علی خامنئی کو ایک خط بھیجا تھا، لیکن جس طرح کا جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 آپشنز دیے تھے کہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور نیوکلیئر ڈیل کو ریوائز کرتے ہیں، ورنہ میں میکسیمم پریشر تمہارے اوپر بڑھاؤں گا۔ میکسیمم پریشر تو آلریڈی عائد ہے،
سینکشنز تو ایران پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کی گئی تھی جو بائیڈن نے بھی قائم رکھی اور ان کو واپس نہیں لیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں 2 آپشنز دیے. تو آیت اللہ علی خامنائی نے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بلی کہتے ہوئے کہ ہم بلی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح سے تو ایران جو ہے وہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا. یعنی کہ پہلے امریکہ جس نے نیوکلیر ڈیل سے جو باہر نکلا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ ہی نکلا تھا ایران کی نیوکلیر ڈیل سے باہر، تو ایران نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے سینکشنز ہٹاؤ اور پھر بات چیت کی ٹیبل پر آ کر بیٹھو. تو ایران نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس طرح سے دھونس دھمکیوں سے ایران جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر آ کر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ ایران جو ہے وہ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرتا. پھر رشیا اور چائنا کی جانب سے بھی یہ جو میٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ چائنا کے اندر یہ میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ نیوکلیر ڈیل سے ریلیٹڈ میٹنگ تھی اسپیسیفکلی. اور اس کے بعد بیان یہ سامنے آیا، ان تینوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایران پر سے سینکشنز ہٹائی جائیں اور پھر نیوکلیر ڈیل کی جانب واپس آیا جائے. یہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کی ٹیبل پر آ جاؤ ورنہ میں یوں کر دوں گا، تو اس طرح سے نہیں، بلکہ غلطی آپ نے کی تھی تو آپ بات چیت کی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے اور آپ ایران پر سے پہلے سینکشنز ہٹائیں گے. تو رشیا کی جانب سے بھی ایران کی جانب سے بھی یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. پھر یمن پر یہ جو سٹرائکس ہیں یہ بھی بند کرنے کا مطالبہ رشیا کی جانب سے سامنے آیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر حل ہو، ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہے یا دیگر معاملات ہیں وہ بات چیت کی ٹیبل پر حل ہوں. لیکن صہیونی ایسا نہیں چاہتے، اس لیے وہ لبنان کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں. شام کے اندر بھی ایون کہ نیا آئین بھی متعارف کروا دیا احمد الشرع نے، لیکن ٹھیک اس روز بھی دمشق پر صہیونیوں کی سٹرائک رپورٹ ہوئی ہے اور صہیونیوں کا جو IDF کا چیف ہے وہ شام کے بھی دورے کر رہے ہیں، صدرن لبنان کے بھی یہ دورے کر رہے ہیں، اور یہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کو بھی یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس آئیڈیا کو بیک کرے یا پھر ان کی پشت پر آ کر کھڑا ہو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کی ثالثی میں ایران کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے بات چیت کی ٹیبل پر. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا رشیا پر کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح سے بات چیت کی ٹیبل پر بٹھائے گا، اور یہ معاملات جو ہے وہ ایران والے جو معاملات ہیں یا پھر ایران کے جو گروپس والے معاملات ہیں وہ کس طرح سے حل کروا پائے گا. رشیا بہت کمپلیکس ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے یہ یورپ سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر صرف فلسطین اور اسرائیل کا یا مسئلہ فلسطین یا سرزمین فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایران اور ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ الگ پھڈا ہے. پھر عرب کنٹریز، جن کو عرب کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹریز کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے ایران، اور پراکسیز اپنی پھیلا رہا ہے ہمارے خطے کے اندر، جس سے الٹیمیٹلی اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور ایران ڈائریکٹ نہیں ہو رہا. پھر یمن کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سب سے ہٹ کر، یمن کا معاملہ اس سب سے ہٹ کر ہے. الگ ہی یمنی حوثی مجاہدین کو ایران کی پراکسی کہنا بھی کچھ اینالسٹس کے مطابق یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یمن کی جو گورنمنٹ ہے یا جو عرب سپرنگ تھا اس میں حوثی مجاہدین کا بہت واضح کردار رہا. تو یہ معاملہ بھی الگ ہے. پھر ایران کی نیوکلیر ڈیل بھی آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جس طرح کے کلیشز ہیں، جس طرح کے پھڈے ہیں، تو ان سارے کے سارے معاملات کو، اس بہت الجھی ہوئی گتھی کو، کیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن یا پھر چائنا کے صدر شی جن پنگ کیا اس گتھی کو نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے سلجھا سکیں گے، جو کہ گتھی سلجھنے بھی لگتی ہے تو وہ اس کو دوبارہ سے الجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اب بھی اس کی جانب سے یہی کوششیں جاری ہیں اور جنگ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حوثی مجاہدین کا ایک حملہ تو رپورٹ ہوا ہے، لیکن آنے والے چند گھنٹوں میں، آنے والے دنوں میں مزید حملے صہیونی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حوثی مجاہدین کے. اور امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی یمن کو اور ایران کو وارن کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیسائسو سٹرائک سے. کیا رشیا کے خبردار کرنے کے بعد یا پھر رشیا کے کہنے کے بعد کہ بات چیت کی ٹیبل پر آ کر یہ معاملات حل ہونے چاہیے، تو کیا اس سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آرڈر ہے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.